बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी कोशिश पिछली कुछ वीडियो से ये जारी है कि हम तलाश कर सकें कि हम आखिरकार किस तरीके से ऐसी किसी जगह पे पहुँचेंगे कि जहाँ पे हम ये जान सकें कि हाँ भाई ये रूहानियत और तरीक़त होती है। और रूहानियत और तरीक़त की प्योरिटी या प्योरीफाइड फॉर्म को जानने के लिए हमें ये मेरे ख़्याल के मुताबिक देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी इंसानी दिमागी ख़ास तौर पे सलाहियतें हैं जिनके ज़रिए से शायद ये चीज़ गड़बड़ हो जाए कि क्या ये कोई ब्रेन का फंक्शन है या ये रूहानियत से कोई ताल्लुक़ रखती है। तो मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स पे बातचीत जारी है। तो आज जिस टॉपिक पे एक और हवाले से जो मैं बात करना चाहूँगा वो मिस्मरिज़म है। जो आप इस तरह से समझ लीजिए कि मिस्मरिज़म हिप्नोटिज़म की वालदा है। 18th सेंचुरी में एक साहब थे फ्रांस मेस्मर, उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया या उसके मूजब ये मिस्मरिज़म किए थे। मैंने मेरी पिछली वीडियो उसमें शायद आपने सुना होगा कि मैं इस लफ्ज़ से मुतारिफ़ हुआ था गुरु रजनीश की वजह से कि गुरु रजनीश के मुतल्लिक मैंने 8वीं-9वीं जमात के अंदर अखबार में ख़बर पढ़ी थी कि ये अपनी ऑडियंस को मिस्मराइज़ कर लेता है। मैं उसके काफ़ी अरसे तक इस लफ्ज़ को नहीं जानता था कि मिस्मराइज़ करना किसको कहते हैं, क्योंकि तब तक हम लोग उस दौर में दाखिल हो चुके थे कि जहाँ पे लफ्ज़ हिप्नोटिज़म ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था या इससे मुतल्लिक बातचीत ज़्यादा होती थी या इसके मुतल्लिक किताबें होती थीं। मिस्मरिज़म के मुतल्लिक ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती थी। तो जब मैंने इसके मुतल्लिक थोड़ा अरसे बाद यानी कि तकरीबन अर्ली 90s के अंदर मैंने जब इसके मुतल्लिक पढ़ना शुरू किया और तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि जो मिस्मरिज़म है वो कैसे हिप्नोटिज़म का एक प्रील्यूड है, ये उससे पहले का एक हिस्सा है। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली आज तक मिस्मरिज़म साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल नहीं हो सका, जैसे हिप्नोटिज़म साइंटिफिकली एक्सेप्ट हो के बड़े बड़े जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं अब पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी और अमेरिका और यूरोप में भी, वो हिप्नोटिज़म को एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजी टूल इस्तेमाल करते हैं। जबकि मिस्मरिज़म एक ऐसी चीज़ है जो इसकी जो बुनत ऐसी है कि जो बिल्कुल अभी भी एक देवमालाई या एक पुरसरार किस्म की चीज़ समझी जाती है जिसको साइंस पूरी तरह समझने से कासिर है। होता कुछ इस तरीके से है मिस्मरिज़म के अंदर कि नॉर्मली जो मिस्मराइज़म के माहिरीन होते हैं ये इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इंसानी जो जिस्म है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं या मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस के तहत ख़ास तौर पे अपने चेहरे और उस सबसे बड़ी चीज़ अपने हाथों के ज़रिए से इस मैग्नेटिक फील्ड को अपने आप के से दूसरे जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं, तो इसके ज़रिए से आप लोगों को अपनी तबाह में या अपने कहने या सोचने के मुताबिक उनको अब चलाने की सलाहियत पा लेते हैं। इसको समझने के लिए कि मिस्मरिज़म का जो मैग्नेटिक फील्ड है या इसको आप हीट की कोई फॉर्म समझ लीजिए, उसको करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ जिसके ज़रिए से आप इसको फील कर सकते हैं कि मिस्मरिज़म जो सी बॉडीली अवेलेबल है या मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है। कीजिए यूँ कि किसी भी वक्त आप आराम से बैठिए, अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लीजिए और इसको ज़ोर ज़ोर से आपस में कोई 1-2 मिनट रगड़ना शुरू कर दें। इस तरह बहुत तेज़ी के साथ मुसलसल 1 मिनट या 2 मिनट रगड़िए। उसके बाद जब अपने हाथों को आप अपनी गालों के पास लाएंगे या हाथों को ये सर के पास लाएंगे तो बाकायदा आपको ऐसे फील होगा कि आपके हाथों में से गरमाइश या रेस निकल के आपके गालों या आपके सर के अंदर जा रहे हैं। जो अर्लीस्ट सादा तरीन मिस्मरिज़म की जो फॉर्म है
جب میں نے جن کتابوں سے پڑھنا شروع کیا تو وہ یہ جو دردیں ہیں، خاص طور پہ سر درد یا جسم میں کوئی ایک ہو رہی ہے، وہ اس کو ٹھیک کر لیتے تھے، یعنی کہ اسی طریقے سے میگنیٹک فیلڈ کو ایکٹیویٹ کر کے درد والی جگہ کے اوپر تھوڑا سا اس سے اوپر رکھ کے یہ سوچ کے کہ جناب میگنیٹک فیلڈ اس ہڈی یا اس گوشت کے اندر آر پار ہو رہی ہیں اور اس کے اندر سے مجھے سکون آ رہا ہے، تھوڑی دیر کی پریکٹس کے بعد نہ صرف کہ آپ کو یہ فیلڈ یا ریس محسوس ہونی شروع ہو جائیں گی، بلکہ آپ کی درد بھی جو سی ہے رفع ہو جائے گی۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ مسمرزم والے اس چیز کو، جس کو ہم عام زندگی کے اندر سائیکلوجیکلی یا ریئلٹی اس پہ بات کریں گے کہ اپنی دردیں یا اس طرح کی کوئی چیز ایکٹیویٹ کر کے اس کو آرام لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے مسمرزم کے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ہم اسی میگنیٹک فیلڈ کو اگر جسم کے ساتھ اتنی مہارت سے ٹچ کریں، کسی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملاتے ہوئے ٹچ کر لیں یا جسم کو، بازو کو اس طرح سے ٹچ کر لیں، تو آپ کی جو طاقت ہے مسمرائز کرنے کی یا ایک میگنیٹک فیلڈ کے اثر کی، آپ اس باڈی یا دوسرے بندے کے جسم اور روح یا اس کے بیسکلی دماغ کو قابو کر کے اس کو اپنا سبجیکٹ بنا کے کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں۔ آپ نے شاید پچھلے دنوں دوبارہ سے یہ مسمرزم کافی عرصے بعد زندہ ہو رہا ہے، کچھ ریلز وغیرہ شاید آپ نے دیکھی ہوں، جس کے اندر مسمرزم کے اندر آپ کی جو سی ٹچ ہے کر کے وہ ایسے ٹچ کرتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے، گردن جھلک دیتا ہے، تو اس طریقے سے مسمرائز کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا مزید سمجھنے کے لیے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مسمرزم کو تو سائنس ابھی قبول نہیں کرتی، ہپناٹزم کو کر لیتی ہے، اور اس میں دو بنیادی جو فرق ہیں ہپناٹزم اور مسمرزم میں، وہ جان لیجئے کہ ہپناٹزم نارملی سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو اس وقت تک ہپناٹائز نہیں کر سکتے جب تک وہ سبجیکٹ یا دوسری شخصیت جو سی ہے ہپناٹائز ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ دوسرا، جب وہ مان بھی جائے تو ایک خاص ماحول دینا پڑتا ہے اس کو، کسی ایک سکے پہ یا گھڑی کے اوپر یا پینڈولم کے اوپر اس کی توجہ مرکوز کروانے کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ٹرانس میں لے کے جایا جاتا ہے۔ اور نارملی جو کلینکل سائیکالوجی والے لوگ ہیں وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہپناٹائز کرنے کے بعد اس کے لاشعور کے اندر جو چیزیں دبی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی کسی بھی قسم کی کوئی نفسیاتی دباؤ ہے یا کوئی پرابلم ہوئی ہے، وہ اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ جبکہ مسمرزم کے اس ماہرین کا یہ خیال ہے کہ کسی بندے کی مرضی یا کنسنٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مسمرزم کا بہت زیادہ ماہر ہے تو وہ اس کو ٹچ کر کے اپنی سبجیکٹ بنا کے اس سے جو چاہے مرضی کروا لے، اس کو سلا دے، کھانا کھلا دے، اس کو اپنے ساتھ باہر لے جائے، اس کو بالکل نیم بے ہوش کر لے، اور اس کے بعد کچھ بھی غلط ملت بھی اس کے ساتھ کر لے، تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مسمرزم کو میرے خیال کے مطابق، کیونکہ بھگوان گرو رجنیش کے اوپر بھی یہ واللہ عالم کہ اس پہ یہ الزام تھا کہ وہ واقعی یہ کرتا تھا، لیکن اگر آپ اس کی کوئی ڈاکومنٹریز یا پکچرز دیکھیں تو وہ ٹچ والا کام یا اپنے آپ کو ایک مرکوز کر کے ٹچ کر کے لوگوں کو، اپنے سبجیکٹس کو یا مریدین کو کچھ کرتا ضرور تھا، لیکن مجھے اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ مسمرزم استعمال کرتا بھی تھا یا نہیں کرتا تھا، یا اس کے متعلق جو مختلف طرح کے کہانیاں اور الزامات بنے ہوئے ہیں شاید اس میں بھی یہ ایک چیز ہو۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسمرزم کا کوئی نہ کوئی وجود یا کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے، میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا، اب میں دوبارہ سے آپ کو یاد کراؤں کہ آپ نے بعض صوفی سلسلوں کی ریلز یا ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ ٹچ کرتے ہیں اور اس کے بعد بندے کے اندر بجلی دوڑ جاتی ہے۔ نارملی یہ جو پیر صاحبان ہیں یا اس طرح کے جو روحانی پریکٹیشنرز ہیں وہ اس بات کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی رحمت کی وجہ سے فیض کے کرنٹ دوڑ رہے ہیں، تو وہ کرنٹ جب دوڑ رہے ہیں تو اس کسی اور کے جسم کو یا ہاتھ کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ جو ان سا فیض کا کرنٹ ہے
وہ اس کے اندر بجلی کی طرح کرتا ہے، اور بعض لوگ جو اس کو سنبھال یا سہار نہیں سکتے وہ اس طریقے سے تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے اپنا مسئلہ آپ کو ایک بتایا کہ اور وہی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم ہر چیز کو، نہ ہمارا اختلاف بے بنیاد ہونا چاہیے، نہ ہمارا اتفاق بے بنیاد ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم اتفاق کریں تو اس کی بھی بیسز ہوں، اور اگر اختلاف بھی کریں یا کسی چیز کو ریفیوز بھی کریں تو اس کی بھی کچھ سالڈ ریزنز اور اس کی کوئی گراؤنڈز ہونی چاہیے۔ مجھے فی الحال ایسا لگتا ہے جس کی وجہ سے میسمرزم کو جاننا یا ہپنوٹزم کو جاننا بہت ضروری ہے، کہ شاید بہت سارے روحانی ایکسرسائزز کے اندر یہی کوئی میگنیٹک فیلڈ یا کوئی ہپنوٹک جو ٹرانس ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سبجیکٹ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو طاری ہونے کے بعد اب وہ آپ کا اس طرح کا سبجیکٹ بن جاتا ہے یا معمول بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی باتیں ماننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ بعض جگہوں پہ، روحانی جگہوں پہ تو ہم جاتے ہیں، یا جن کو ہم نے ٹی وی وغیرہ پہ یا یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھا ہے، تو وہ لوگ تو ٹچ بھی نہیں کرتے، وہ دور بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ہپناٹزم کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں یا میسمرزم کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، میسمرزم کے متعلق خاص طور پہ یہ والی جو میں نے ہاتھوں میں ایکسرسائز کی ہے، اگر آپ اس کی پریکٹس کرنی شروع کریں تو پہلے تو آپ کے بالکل گال کے یا سر کے قریب آ کے ریس نکلیں گی، آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ اپنے سے پرے پڑی ہوئی چیز کے اوپر بھی آپ کو لگے گا کہ میری ریز وہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ وہ گلاس یا جگ یا کرسی جو سی ہے، آپ کو اپنی ہاتھوں کی اس ریز ایسی محسوس ہوں گی کہ جیسے آپ اس کو ٹچ کر کے محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے میرے خیال کے مطابق جو روحانی پریکٹیشنرز ہیں، ان کی وضع قطع اور ان کا ماحول، لائٹس، وارڈروب جو استعمال کرتے ہیں، اور جو ارد گرد پردے اور پوسٹر اور اس طرح کی چیزیں، یہ ایک خاص قسم کا دماغ کے اوپر ایک ہپنوٹک اثرات ڈالتا ہے۔ تو ان ہپنوٹک اثرات کی وجہ سے جو اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم جو سبجیکٹ ہے، تو وہ کم از کم جو پریکٹیشنر ہے روحانی، اس کی طرف وہ اٹریکٹ ضرور ہو جاتا ہے، اس ماحول کی وجہ سے یا اس کی پرسنالٹی کی جاذبیت کی وجہ سے اس کے اوپر میسمرائزم کہہ لیں یا اس کو ہپنوٹائز کہہ لیں، اس کی طرف وہ سارا کا سارا ریفلیکٹ ہو جاتا ہے۔ دیٹ از وائی میں نے کچھ عرصہ پہلے کامل پیر اور صحیح شیخ کی تلاش کے متعلق ویڈیوز کی تھیں، کیونکہ میرے ذاتی خیال کے مطابق یہ معاملہ انتہائی سینسٹیو ہے کہ آپ جس بندے یا روحانی پریکٹیشنر کے پاس جا رہے ہیں، اصل میں وہ نیتاً اور اصلاً کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے یا بغیر جانے میسمرزم یا ہپنوٹزم کی طاقتوں کا حامل ہو، اور اس کا اصل دین یا روحانیت یا طریقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، وہ آپ کو اس طریقے سے اپنی انگیجمنٹ کر کے آپ کی عزت سے بھی کھیل سکتا ہے، اور پیسے تو یہ لوگ ظاہر ہے کما ہی لیتے ہیں، یہ تو اپنا حق اور فرض سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے نکلوا لیں۔ کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی عامل کے پاس، یعنی کہ یا یہ جو بندہ یہ پریکٹیشنر ہے، اس کی ایک دفعہ آپ کہنے سننے اور باتیں سننے میں آ گئے، اس لائن پہ چڑھ گئے، تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو دن میں تارے دکھا دے، وہ آپ کو کوئی روحانی مشاہدہ کروا دے، کیونکہ آپ کا دماغ وہ اس طریقے سے ہپنوٹک اثرات کی وجہ سے یا میسمرزم کی وجہ سے اتنا اٹریکٹ کر لیتا ہے کہ چاہے آپ اس کو یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، چاہے اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، چاہے اس سے مل رہے ہیں، وہ اپنے الفاظ کی جادوگری کی وجہ سے یا اپنا ایک خاص ماحول بنا کر، بیسک کام اس کا کیا ہے کہ وہ آپ کو اپنے اوپر فوکس کروا لے، اور اس کا فوکس آپ کے فوکس کی فریکوینسی سے میچ کر جائے، اور ایک ایسا ہپنوٹک انوائرمنٹ ڈیولپ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کے سبجیکٹ بن جائیں۔ تو اس لحاظ سے میسمرزم کا مجھے ایسا لگ رہا ہے
کہ آج کل دوبارہ سے ریوائول ہو رہا ہے، کیونکہ جو میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ مختلف ریلز وغیرہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ ہپناٹزم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ ہپناٹزم کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بندہ کھڑا ہے، آپ نے اس کو انگلی لگائی ہے یا ہاتھ لگایا وہ گر گیا ہے یا وہ نیند میں چلا گیا یا غلبے میں چلا گیا ہے۔ یہ ہپناٹزم سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں، یہ مسمرزم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کوشش جاری رکھوں گا کہ ہم اپنا ایک ایسا سفر کرتے رہیں کہ ہم باعزت طریقے سے، بہت ساری باتیں میری کہی ہوئی آپ کو نامناسب لگیں گی، غلط لگیں گی، لیکن ہماری بات چیت کا حسن یہ ہونا چاہیے کہ ہم رد کریں، ہم اختلاف کریں، لیکن اس کے کوئی دائرہ کار اور طریقہ کار بنا لیں، اور چیزوں کو تجربے کی بنیاد کے اوپر آنکھیں بند کر کے تقلید کی بجائے ہم ریسرچ کرنا سیکھ لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔